अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 अप्रैल 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अमरीका के फ़ौजी इदारे पेंटागन ने ऐलान किए है कि अफ़गानिस्तान से मुकम्मल फ़ौजी इनखला के लिए वो नया प्लान तरतीब दे रहे हैं, नया मंसूबा बना रहे हैं, जिसका ऐलान आने वाले चंद रोज़ में कर दिया जाएगा। और इस मंसूबे के तहत अमरीका अफ़गानिस्तान से कैसे मुकम्मल फ़ौजी इनखला करेगा और कैसे मुस्तक़बिल के अंदर अफ़गानिस्तान से अमरीका को जो नुकसानात होंगे या अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, इस हवाले से तमाम चीज़ों पर बाकायदा गौर व फिक्र करके ये प्लान तरतीब दिया जा रहा है। पेंटागन अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ौजी इनखला का हामी नहीं है, जबकि जो बाइडन जो अमरीका के सदर भी हैं उनकी जानिब से अमरीका की फ़ौज को इनखला का हुक्म दिया गया था। इसी वजह से नाज़रीन काम 1 मई की डेडलाइन है, महज 4 रोज़ बाकी रह चुके हैं, लेकिन 4 दिनों में मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला होना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अब तालिबान के हमलों के खौफ से पेंटागन एक नए प्लान को तरतीब दे रहा है। लेकिन पेंटागन ने कहा है कि अगर तालिबान ने हमारे ख़िलाफ़ हमले किए तो फिर हम बड़ी तबाही मचाएंगे, हम भी तालिबान पर हमले करेंगे और हमारे पास इसकी ताकत भी है। लिहाजा हम ऐसा प्लान तरतीब दे रहे हैं जो अफ़गान तालिबान को भी कबूल होगा। लेकिन अफ़गानिस्तान के तालिबान इस बात पर कायम हैं कि जब तक अमरीका अपनी फ़ौजें 1 मई तक नहीं निकालेगा तब तक किसी भी सतह के नए प्लान को या नए मुज़ाकरात को या नई मीटिंग्स को या नई कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम आज अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की कई सूबों के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। सूबा हेरात के अंदर है, सूबा पख्तिया के अंदर और पख्तिका के अंदर तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए काबुल फ़ौज के मज़ीद 4 बड़े फ़ौजी अड्डे और यूनिट्स को फ़तह कर लिए हैं, जिसमें तालिबान का दावा है कि उन्हें भारी माल गनीमत भी मिला है और साथ साथ उनकी कार्रवाइयों के अंदर मज़ीद 31 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि दर्जनों गिरफ्तार और सरेंडर भी हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम काबुल फोर्सेस भी तालिबान के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई ऑपरेशन कर रही है, जिसमें तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों को भी शहीद किया जा रहा है और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा भी काबुल फोर्सेस कर रही हैं। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ राजस्थान बॉर्डर के करीब ख़तरनाक जंगी असलहे का, जंगी हथियारों का तजर्बा कर रहा है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है कि अर्जुन MK1 नामी एक भारत का टैंक है, जिसके ज़रिए से बाकायदा फायरिंग की गई है पाकिस्तान की सरहदों के करीब और साथ साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मिलिट्री है उसको राजस्थान बॉर्डर के करीब हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम पहले ये खबरें सामने आती रही हैं कि राजस्थान का ये वो इलाका है जहाँ पर पेट्रोल ही पेट्रोल है। पाकिस्तान भी अगर राजस्थान के साथ मुल्हिका पाकिस्तानी बॉर्डर से पेट्रोल निकालना शुरू करे तो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहद फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत तो रोज़ाना लाखों बैरल पेट्रोल निकाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोल नहीं निकाल रहा है। और सबसे बढ़कर यहाँ भारत की मिलिट्री मूवमेंट बड़ी है और अमरीका के साथ मिलिट्री मशकें और इसी तरह से अमरीका के साथ खुफिया फ़ौजी अड्डों के क़याम के हवाले से भी यही इलाका पसंद किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के ख़िलाफ़ चीन के साइबर हमलों को रोकने का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं भारत के अंदर बिलखुसूस डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि भारत पर अगर चाइना साइबर अटैक करता है तो साइबर अटैक को रोकने के लिए भारत के पास जो IT की एक माहिर टीम होती है वो मौजूद नहीं है। यही वजह नाज़रीन काम चाइना भारत के ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन साइबर अटैक करके भारत को बड़ी तबाही से दोचार कर रहा है, लेकिन भारत चीन का मुकाबला करने में नाकाम नज़र आता है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के अंदर छत्तीसगढ़ का इलाका है जहाँ पर अलहदगी पसंदों के साथ भारत की फ़ौज की झड़पें जारी हैं, जिसमें मज़ीद भारत के 3 फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। कहा जाता है कि जो नक्सली तहरीक के माओ नवाज़ अलहदगी पसंद हैं उनको चाइना की जानिब से भरपूर सपोर्ट भी हासिल है। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन काम अल जज़ीरा और दीगर आलमी ज़राए इब्लाग़ पर ख़बरें नशर हो रही हैं कि कोरोना बहरान जिस कदर भारत के अंदर तबाही फैला रहा है उससे भी कहीं बड़ा एटम बम वो किसानों का एहतजाज है, किसानों का फार्मर्स का प्रोटेस्ट है जो दिल्ली के अंदर आज भी जारी है, क्योंकि किसानों के ख़िलाफ़ मोदी हुकूमत ने जो मुतनाज़ा काले कवानीन बनाए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से
کسان بھی اپنے احتجاج کو ختم کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ناظرین کرام دلی کے اندر حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اگر کسانوں کا احتجاج ختم نہ ہوا۔ دوسری طرف سے کسانوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے خلاف بنائے گئے قوانین واپس نہیں ہوں گے ہم نہ کورونا سے ڈریں گے نہ کورونا کی وجہ سے اپنے احتجاج کو ختم کریں گے، بلکہ مودی کے اقتدار سے خاتمے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام چائنا کی جانب سے بھارت کو 800 کنٹینر آکسیجن کے فراہم کر دیے گئے ہیں اور مزید 1000 آکسیجن کے جو کنٹینرز ہیں انہیں فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک طرف سے چائنا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھارت کی مدد کر رہا ہے اور دوسری طرف سے بھارتی علاقوں پر چین کا کنٹرول اور قبضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے بھارت کی مودی حکومت کو کورونا وائرس سے غفلت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی حکومت نے جان بوجھ کر یہ بحران پیدا کیے ہے آکسیجن وغیرہ کا، تاکہ جو ملکی صورتحال ہے جس میں مودی حکومت کو ویسٹ بنگال اسام کے اندر شکست کا سامنا تھا اور اسی طرح سے چائنا کے ہاتھوں بھارت کو شکست ہو رہی تھی، اور پھر ناظرین کرام پاکستان کے ساتھ خفیہ مذاکرات پر بھی مودی حکومت تنقید کا سامنا کر رہی تھی۔ یہ مختلف چیزیں تھیں جن سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بحران مصنوعی طور پر پیدا کروایا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے۔ ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افواج پاکستان نے مسلسل محنت اور جد و جہد کے بعد پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر جو تقریباً 2600 کلومیٹر سے بھی زیادہ طویل ہے، وہاں پر فینسنگ کا عمل تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے اور بڑے بڑے قلعے بنائے گئے ہیں، برج بنائے گئے ہیں جہاں سے مانیٹرنگ ہوگی کہ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین سے بھارت کے روپ میں رائے ایجنسی کے روپ میں پاکستان داخل نہ ہوں۔ اس حوالے سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ جنہوں نے اس سے فینسنگ کے عمل میں اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں۔ دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے افواج پاکستان کے جوانوں کو شہید بھی کیا ہے، لیکن بہرحال یہ فینسنگ کا عمل مکمل تقریباً ہو چکا ہے اور اب افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملوں کے جو خطرات ہیں وہ ایک حد تک کم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ساتھ ناظرین کرام نواز شریف کے ایک جماعت کے شخص ہیں جن کا نام جاوید لطیف ہے، انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف زبان درازی کی تھی اور افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا، پاکستان توڑنے کی بات کی تھی۔ اس کی ضمانت منسوخ کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے تبصرے جاری ہیں جس میں اس طرح کے غداروں کو، اس طرح کے متنازع بیان دینے والے لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے جو سزائیں ہیں وہ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام پاکستان سے ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنا کے جو خصوصی مندوب ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی ہر مشکل میں چائنا مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے نہ صرف چائنا پاکستان کو ویکسین فراہم کر رہا ہے بلکہ طبی سہولیات بھی دے رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ مل کر ہر طرح کی مشکل حالات سے نمٹنے کی چائنا طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان کے اندر سی پیک اور دیگر تاریخی منصوبوں پر کام کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور خبر پاکستان سے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یو کے ہائی کمشنر نے پاکستانی وزیر خزانہ سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو ٹریڈ ریشو ہے اسے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، بائی لیٹرل ریلیشنز کو مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان کی چیزوں کو یورپی منڈیوں تک رسائی دینے کے لیے برطانیہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا، اس بات کی یقین دہانی برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستانی وزیر خزانہ کو کرا دی ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام لیبیا سے ہے۔ آپ جانتے ہیں لیبیا افریقہ کا ایک مسلمان عرب ملک ہے جہاں پر گزشتہ 8-9 سالوں سے خانہ جنگی ہے۔ اب وہاں پر عبوری حکومت انسٹال ہوئی تھی لیکن عبوری حکومت کو بھی کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ باغی ہفتر اپنے جنگجوؤں کے ذریعے سے، ملیشیا کے ذریعے سے نئی حکومت کے لیے، عبوری حکومت کے لیے مشکلات کھڑے کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کی سپورٹ اور حامی حمایت سے جو عبوری حکومت تشکیل وجود میں آئی تھی ان کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ لیبیا کی عبوری حکومت کو، منتخب حکومت کو ترکی کی جانب سے بھرپور طریقے سے مدد کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے 29 اپریل سے مکمل طور پر ترکی کے اندر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 ہفتے تک یہ مکمل لاک ڈاؤن رہے گا کیونکہ ترکی کے اندر بھی کورونا وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ترکی کی خفیہ فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے PKK کے نامی دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ اور بڑے پیمانے پر اسلحے کے ذخائر پکڑ لیے ہیں اور کئی جو کرد باغی ہیں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام شمالی عراق کے اندر ترک فورسز آپریشن کر رہی ہیں جس میں مزید ترکی کا ایک فوجی آپریشن کے دوران شہید ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی جانب سے جو فتح اللہ گولن نامی ایک مسلح تنظیم ہے جو ترکی کے اندر طیب اردگان کی حکومت گرانے کے پیچھے ہے،
اس کے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ترکی کے ذرائع ابلاغ پر خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ جو خفیہ طور پر بغاوت کی پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام طیب اردگان کے جو ترجمان ہیں، صدارتی ترجمان ابراہیم کالن، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی ایجپٹ کے ساتھ، مصر کے ساتھ رابطے کر رہا ہے، تعلقات بحال کر کے لیبیا کے استحکام کے لیے ترکی کوششیں کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ بھی ترکی کے رابطے اور تعلقات بحالی کے لیے جو کوششیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سعودی عرب اور قطر سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے جو قطر کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں تمیم حمد ثانی، انہیں سعودی عرب کے دورے کی دعوت دے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں 3 سال تک ان دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی رہی ہے۔ سعودی عرب نے قطر کا بائیکاٹ کیا رکھا، لیکن اب تعلقات بحال ہوئے ہیں اور اچھی طریقے سے بحال ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ناظرین کرام قطر، ایران اور اسی طرح سے سعودی عرب کے درمیان صلح کروانے کے لیے ثالثی بھی کر رہا ہے۔ شاید اسی مقصد کے لیے قطر کے بادشاہ کو دورہ سعودی عرب کی دعوت ملی ہے، تاکہ ایران کے ساتھ جو قطر ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے اس حوالے سے سعودی عرب کو آگاہی فراہم کی جائے اور دونوں ملکوں کے درمیان نئے معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے اندر حوثیوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ دونوں طرف سے متعدد قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال مختلف علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ یمن کے وزیر اعظم پہلی مرتبہ 4-5 سال کے بعد حضرموت کے علاقے میں گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے یمنی حکومت کا کنٹرول جو یمن کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر حوثیوں کا کنٹرول تھا وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے اور حوثیوں کو شکست ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر جو ایران سے سامنے آئی ہے کہ ایک برطانوی نژاد ایرانی خاتون ہیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا ایران کے اندر جاسوسی کے جرم میں، انہیں مزید 1 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دنیا بھر سے ایران پر شدید تنقید ہو رہی ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے کے جو ایکٹیو سرگرم ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، جو کارکن ہیں، ان کو جیلوں کے اندر تشدد کا، ٹارچر کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام برطانیہ یورپ کے تعلقات کی کشیدگی اور اسی طرح سے برما سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں یورپی یونین سے برطانیہ بریکزٹ ڈیل کے بعد علیحدہ ہو چکا ہے۔ اب سوئٹزرلینڈ بھی یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور اسی طرح سے ان کے ساتھ دیگر ممالک یورپی یونین سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یورپی بالادستی اب دنیا کے اندر ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے اب یورپ کے اندر ایک اور نیا بحران جنم لے رہا ہے کہ متعدد دیگر ممالک بھی جو یورپی یونین ہے ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام برما، میانمار سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ میانمار کے اندر فوجی بغاوت کرنے والے جرنیلوں کو اقوام متحدہ کے مندوبین کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا ہے کہ برما کے اندر جو مظاہرین ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو مخالفین ہیں ان کو سزائیں نہ دی جائیں، ان پر گولیاں نہ چلائی جائیں۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام برما کے اندر حالات کشیدہ ہیں اور مزید آج بھی 5 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین اور پولیس اور فوج کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے گزشتہ 3 مہینوں سے برما میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ سے ہے۔ امریکہ کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا میجر کیس ہے جس کی سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ سماعت ہو رہی ہے۔ یہ ناظرین کرام امریکہ کے اندر شہریوں کو جو اسلحہ ہے، پستولیں وغیرہ ہیں، ان کو رکھنے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر گن کلچر سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ سالانہ 20 سے 25 ہزار لوگوں کو مسلح حملوں کے اندر انہی ہتھیاروں کے ذریعے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب باقاعدہ جو بائیڈن کی حکومت پریشر کر رہی ہے کہ یہ کلچر ختم ہونا چاہیے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے تاکہ پبلک مقامات پر کوئی بھی شخص اسلحہ وغیرہ اپنے ساتھ نہ رکھ سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکہ ہی سے خبر ہے کہ کولمبیا کے اندر حالات کشیدہ ہیں۔ 27,000 سے زائد لوگ گزشتہ 3 سے 4 مہینوں کے اندر اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اور مسلح کارروائیوں کے اندر، چوری ڈکیٹی کے اندر وہاں پر بدامنی اور اسی طرح سے دیگر جرائم میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام افریقہ کے مختلف ممالک کے حوالے سے ہے۔ نائجیریا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملٹری بیس پر مسلح جنگجوؤں نے حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں 30 سے زائد جو فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں، جبکہ مسلح حملہ آوروں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نائجیریا ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پر پیٹرول بہت زیادہ
جاتا ہے، اس لیے وہاں پر استعماری جو غارت گر ہیں وہ اپنے درندوں کے ذریعے سے حالات خراب کروا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے وسائل کو لوٹا جاتا رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسلح جو حملہ آور تھے انہوں نے یونیورسٹی کے طلباء کو بھی گرفتار کیا تھا، جن میں سے مزید 2 کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام افریقہ کے دیگر ممالک کے اندر بھی یہی کنڈیشنز ہیں، یہی صورتحال ہے، جس سے لوگوں کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایتھوپیا کے اندر جو ایتھوپیا کے وزیر اعظم ہیں ان کو فون کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ تغائی قبائل کے ساتھ جو جھڑپیں ہیں انہیں بند کیا جائے، کیونکہ اس سے جو مسلح جو قبائلی لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔